18 मई 1974 की वो गर्म सुबह, रेडियो पर फिल्म बॉबी का मशहूर गाना चल रहा था। हम तुम एक कमरे में बंद हों और चाबी खो जाए। हर चीज मामूल के मुताबिक थी, लेकिन फिर अचानक सुबह 9 बजे गाना रोक दिया गया। अनाउंसर की संजीदा आवाज गूंजी, बराह करम एक अहम ऐलान का इंतजार करें। चंद लम्हों की खामोशी और फिर सुबह 8:05 पर भारत ने पोखरान के मकाम पर एक जेरे जमीन एटमी तजर्बा किया है। I repeat that we have no intention of embarking on any nuclear weapons program. We want, as someone has said, to make the deserts bloom. ये सुनते ही पूरे भारत में सनसनी फैल गई। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि भारत, जो हमेशा पुरअमन तरक्की की बात करता था, अब जौहरी धमाका कर चुका था। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये सिर्फ एक तजर्बा नहीं था, बल्कि ये जनूबी एशिया की सियासत, आलमी ताकतों के साथ भारत के ताल्लुकात और ख़ित्ते में ताकत के तवाज़ुन को हमेशा के लिए बदल देने वाला वाक़या था। लेकिन सवाल यह है कि भारत को एटमी ताकत बनने की ज़रूरत आखिर महसूस क्यों हुई? ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ? आज हम भारत के एटमी प्रोग्राम की मुकम्मल कहानी जानेंगे। इसके पस मंज़र, जौहरी तजुर्बात, आलमी रद्द-ए-अमल और इसके ख़ित्ते पर पड़ने वाले असरात पर तफसील से बात करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। जब 1947 में बरसगीर की तकसीम हुई तो भारत को एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर आलमी सतह पर अपनी शनाख्त बनाने की ज़रूरत थी। मगर भारत इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था। भारत की आधे से ज़्यादा आबादी गुर्बत का शिकार थी और मुआशी तौर पर भारत एक गरीब मुल्क था। मगर इस बीच दुनिया की बड़ी ताकतें अमरीका, सोवियत यूनियन, फ्रांस और बरतानिया ऐसे ममालिक बन गए थे जो न्यूक्लियर बम बनाने और इसकी टेस्टिंग करने में कामयाब हो चुके थे। और ज़्यादा देर ना करते हुए चाइना भी इस दौड़ में शामिल हो गया और अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1964 यानी 1964 में कर डाला और दुनिया की बड़ी न्यूक्लियर ताकतों में शामिल हो गया। अब दुनिया में 5 ऐसे ममालिक थे जो कि ख़तरनाक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से किसी भी मुल्क को किसी भी वक्त तबाह बर्बाद कर सकते थे। और चाइना के इस लिस्ट में शामिल होते ही भारत की नींदें हराम हो गईं और इंडिया पर प्रेशर बढ़ने लगा। इसकी सबसे बड़ी वजह भारत के चाइना से ताल्लुकात थे जो कि इस दौर में अच्छे नहीं थे। और भारत पहले ही 1962 में चीन से साइनो इंडियन वॉर में न सिर्फ इबरतनाक शिकस्त खा चुका था, बल्कि इसके हज़ारों जवान भी मारे गए थे और भारत का एक बड़ा हिस्सा चीन के कब्जे में चला गया था। और फिर उसके बाद भारत ने 1965 में पाकिस्तान से जंग छेड़ ली और एक बड़ी मुश्किल में फंस गया। फिर पाकिस्तान के किए भरपूर नुकसान से भारत को अंदाज़ा हो गया था कि अब कुछ ना किया तो भारत ज़्यादा देर कायम ना रह सकेगा और इसे न्यूक्लियर हथियार बनाने ही पड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, सोवियत यूनियन, फ्रांस, बरतानिया और चाइना ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का क़याम किया, जिसमें कहा गया कि एनपीटी के मेंबर ममालिक अब किसी और मुल्क को एटमी टेक्नोलॉजी नहीं बनाने देंगे और इसको बढ़ने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश भी करेंगे। इस पर भारत इन ममालिक से नाराज़ हो गया और उसने दस्तखत करने से इनकार कर दिया और एटम बम बनाने की कोशिशों में लग गया। एक तरफ भारत जौहरी ताकत बनने की तैयारी कर रहा था, दूसरी तरफ पाकिस्तान से 1965 में जंग छिड़ गई। पाकिस्तान से ख़राब ताल्लुकात बेहतर करने के लिए 1965 की जंग के बाद सोवियत यूनियन की मेज़बानी में पाकिस्तान और भारत के माबैन ताशकंद में अमन मुज़ाकरात हुए, जिनमें पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सदर अयूब खान और भारतीय वफ़द की क़यादत वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री कर रहे थे। ताशकंद मुआहिदे के बाद शास्त्री और अयूब दोनों बहुत खुश थे। 10 जनवरी की सुबह 9:45 पर होने वाली आखिरी मुलाकात में शास्त्री ने कहा था, अच्छा ही हो गया। तब अयूब खान ने जवाब दिया था, खुदा करे अच्छा ही रहे। चंद घंटे बाद ही दोपहर 1:32 पर शास्त्री मौत से गले मिल चुके थे। मगर इस मौत ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए। इस वक्त पर यह भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था। वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की वफात को अभी 13 रोज ही गुजरे थे
اور انڈیا اپنی نئی وزیر اعظم اندرا گاندھی کی تقریب حلف برداری کی تیاریوں میں مصروف تھا جب 24 نومبر 1966 کی دوپہر یہ خبر موصول ہوئی کہ نیو یارک جانے والی ایئر انڈیا کی ایک پرواز جنیوا پہنچنے سے چند منٹ پہلے گر کر تباہ ہو گئی ہے۔ بھارتی جوہری پروگرام کے ایک اہم رکن اور بھارتی جوہری توانائی کمیشن کے سربراہ ڈاکٹر ہومی جہانگیر بھابھا، جن کو بھارت کے جوہری پروگرام کا معمار بھی سمجھا جاتا ہے، وہ بھی اس پرواز میں سفر کر رہے تھے۔ وہ ایک ہوائی سفر پر روانہ تو ہوئے مگر اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے۔ ان کا جہاز حادثے کا شکار ہوا اور کریش کر گیا اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ مگر اس حادثے نے بہت سے سوالات کھڑے کر دیے۔ تاشقند میں ملک کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری کی ناگہانی موت کے محض 13 دن کے بعد پیش آنے والا یہ طیارہ حادثہ انڈیا کے لیے ایک چونکا دینے والی خبر تھی۔ معروف ایٹمی سائنسدان کی ہلاکت نہ صرف لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہی تھی بلکہ طرح طرح کے سازشی نظریات بھی سامنے آ رہے تھے۔ جہانگیر بھابھا کو شیڈیول کے مطابق کسی اور فلائٹ سے جانا تھا لیکن اچانک انہوں نے وقت سے پہلے ہی جانے کا فیصلہ کیا۔ پرواز کو مقامی وقت کے مطابق صبح 8:02 پر اپنی منزل جنیوا پہنچنا تھا لیکن اس میں تھوڑی تاخیر ہوئی۔ تاہم سن 1966 کی BBC رپورٹ کے مطابق وہ طیارہ صبح 8 بجے فرانسیسی پہاڑوں سے غائب ہو گیا۔ کریش کے مقام پر پہنچنے والے پہلے لوگوں میں سے ایک گائیڈ نے بتایا کہ اگر طیارہ فقط 15 میٹر اور بلند ہوتا تو جہاز چٹان سے ٹکرانے سے بچ سکتا تھا۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق سن 2008 میں گریگوری ڈگلس نامی ایک امریکی صحافی نے دعویٰ کیا ان کے پاس رابرٹ کراؤلی نامی CIA کے ایک افسر کی ریکارڈنگ ہے جس میں وہ اشارہ کرتے ہیں کہ اس حادثے میں امریکی خفیہ اداروں کا کردار تھا۔ دی اکانومسٹ کے مطابق حادثے کی جگہ کو سیل کرنے کے بعد فرانسیسی صحافیوں کی ایک ٹیم نے جائے وقوع کا دورہ کیا تھا۔ انہیں وہاں ملبے کے ایک ٹکڑے پر 1 جون 1960 کی مہر لگی ہوئی ملی جبکہ بوئنگ کا یہ طیارہ 1961 میں سروس میں شامل ہوا تھا۔ جائے وقوع سے ایک دھات کا مرکب بھی ملا تھا جو ایک بختر کی طرح لگ رہا تھا جس پر کیموفلاج پینٹ تھا۔ ٹیم نے اپنے طور پر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بوئنگ ایک دوسرے طیارے سے ٹکرا گیا تھا لیکن حکام نے اس رپورٹ سے ناراض ہو کر ان صحافیوں کی طرف سے جائے وقوع سے لائے گئے ملبے کو ضبط کر لیا۔ اس نوعیت کے سازشی نظریے کے تحت یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس جگہ سے ملنے والی ایک پلیٹ پر USAF یعنی US ایئر فورس لکھا ہوا تھا۔ یہ نظریہ آج بھی آن لائن بلاگز میں نظر آ جاتا ہے۔ جین ڈینیل روشے نامی ایک شخص کئی برسوں تک پہاڑ کی چوٹیوں سے طیارے کا بکھرا ہوا ملبہ اکٹھا کرتا رہا۔ بعد ازاں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ طیارہ ایک دوسرے طیارے سے ٹکرانے کے بعد تباہ ہوا تھا مگر حکام نے اس کو تکنیکی بنیاد پر ہوائی حادثہ قرار دیا۔ اس نوعیت کے اور بھی بہت سے دعوے اور جوابی دعوے سامنے آتے رہے ہیں تاہم کسی کی بھی تصدیق نہیں ہو سکی۔ بھارت ان واقعات کے بعد بھی اپنے ایٹمی سفر میں ثابت قدم رہا اور جوہری منصوبے کو جاری رکھا مگر بھارت کے اس جوہری منصوبے پر امریکہ، سوویت یونین، فرانس، برطانیہ اور چائنا کی گہری نظر تھی کیونکہ وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ بھارت کے ہاتھ یہ ٹیکنالوجی لگے۔ بھارت نے ایٹمی منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے 2 گروپس بنا دیے جس میں پہلے گروپ کو راجا رمنا لیڈ کر رہے تھے جبکہ دوسرے گروپ کو لیڈ کرنے کی ذمہ داری BD ناگ چودھری کو ملی۔ اس کے علاوہ PK آینگر، راجا گوپالا چدمبرم جیسے بڑے سائنسدان بھی اس پروجیکٹ کا حصہ تھے۔ دونوں گروپس کو ملا کر کل 75 بڑے سائنسدان اور انجینئرز اس پر کام کر رہے تھے اور جب بھارتی سائنسدانوں نے بہت مشکلوں اور رکاوٹوں کے بعد اس کو ٹیسٹ کے لیے تیار کر لیا تو بس صرف منظوری کا انتظار تھا۔ جلد ہی اندرا گاندھی نے اس کی منظوری دے دی۔ اب اگلا مرحلہ تھا کہ اس نیوکلیئر ٹیسٹ کو آخر کیا کہاں جائے کیونکہ اس ٹیسٹ کے لیے ایک ایسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں دور دور تک کوئی بھی آبادی نہ ہو اور اس سب کے لیے ایک بہترین جگہ راجستھان کے صحرا تھے۔ اس لیے جیسلمیر اور جودھ پور کے بیچ موجود پوکھران کا انتخاب کر لیا گیا اور پھر وہ دن آیا جب بھارت اپنا مقصد پورا کرنے سے صرف 1 قدم کے فاصلے پر تھا۔ یہ 18 مئی 1974 کی ایک گرم صبح تھی۔ راجستھان کے علاقے پوکھران کے ریگستان میں گرمی عروج پر تھی۔ یہ جگہ باقی دنیا کے لیے معمول کی جگہ تھی لیکن بھارت کے لیے نہایت اہم تھی۔ تجربے کی جگہ سے 5 کلومیٹر دور ایک اونچی پہاڑی پر ایک مورچہ نما مچان بنایا گیا تھا
جس پر ملک کے نامور سائنسدان اور فوجی ماہرین موجود تھے۔ ہومی سیٹھنا، راجا رمنا، انڈین آرمی کے چیف جنرل بیور، DRDO یعنی ڈیفنس ریسرچ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے چیئرمین BD ناگ چودھری، ٹیم کے ڈپٹی لیڈر PK آینگر اور لیفٹیننٹ کرنل PP سبھروال سب بے چینی سے دھماکے کے منتظر تھے۔ الیکٹرانک دھماکہ کرنے والی ٹیم کے سربراہ سری نواسن اور پرناب دستیدار کنٹرول روم کے اندر موجود تھے، جبکہ چدمبرم اور ستیندر کمار سیکا ایک قریبی چوٹی پر کھڑے تھے۔ سب کی نظریں گھڑی کی سوئیوں پر جمی ہوئی تھیں۔ دھماکے کا وقت صبح 8 بجے طے تھا۔ الٹی گنتی شروع ہوئی، فضا میں تناؤ بڑھ گیا۔ جیسے ہی 5 کا ہنسا آیا، پرنو دستیدار نے ہائی وولٹیج کا سوئچ آن کر دیا۔ اچانک سب کی نظریں بجلی کے میٹر پر جم گئیں۔ یہ میٹر دکھا رہا تھا کہ صرف 10% وولٹیج ایٹمی ڈیوائس تک پہنچ رہی ہے۔ پرنو گھبرا گیا۔ وہ چیخا، کیا ہمیں رک جانا چاہیے؟ گنتی فوراً روک دی گئی۔ مچان پر کھڑے سائنسدانوں کی امیدیں دم توڑنے لگیں، لیکن پرنو کے تجربے نے اسے یقین دلایا کہ ہوا دان کے اندر نمی کی وجہ سے ریڈنگ غلط آ رہی ہے۔ انہوں نے پورے اعتماد کے ساتھ اعلان کیا، ہم آگے بڑھیں گے۔ 8:05 پر پرنو دستیدار نے وہ سرخ بٹن دبا دیا، جس کے بعد چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ سائنسدانوں نے سوچا کہ شاید دھماکہ ناکام ہو گیا ہے۔ دل کی دھڑکنیں رکنے لگیں، لیکن پھر زمین کانپ اٹھی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ریت کا ایک پہاڑ آسمان کی طرف اٹھا اور تقریباً 1 منٹ تک فضا میں معلق رہا۔ دھول کے بادل چاروں طرف پھیل گئے۔ یہ لمحہ بھارت کے نیوکلیئر پاور بننے کا اعلان تھا۔ ایک خواب حقیقت میں بدل چکا تھا۔ بھارت میں ہر طرف خوشی کا سما تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر اور بالخصوص پاکستان کے لیے ایک بڑی خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی۔ بھارت نے اپنے اس جوہری تجربے کو مسکراتا بدھ یعنی اسمائلنگ بدھا کا نام دیا، مگر یہ تجربہ خالصتاً بھارت کے جوہری عزائم کا اظہار تھا۔ لیکن بھارت نے اسے پرامن جوہری دھماکہ قرار دیا۔ عالمی برادری نے اسے جوہری ہتھیاروں کی تیاری کی سمت ایک بڑا قدم قرار دیا اور دنیا کے لیے اس کو خطرہ قرار دے دیا۔ ان دھماکوں کے بعد عالمی رد عمل شدید تھا۔ امریکہ، جاپان، کینیڈا اور یورپ کے کئی ممالک نے بھارت پر سخت اقتصادی پابندیاں عائد کر دیں۔ کئی ماہرین نے پیش گوئی کی کہ ان پابندیوں سے بھارت کی معیشت کمزور ہو جائے گی اور عالمی سطح پر اس کی ساکھ متاثر ہوگی۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ بھارت باز نہ آیا اور عالمی پابندیوں کے باوجود اس پر کام کرتا رہا۔ پھر 1995 میں منتخب ہونے والے بھارتی وزیر اعظم PV نرسمہا راؤ نے زور و شور سے اس پر کام شروع کروا دیا اور ایک بار پھر پوکھران میں ہلچل شروع ہو گئی اور دوسرے ایٹمی تجربے کی تیاری شروع ہو گئی، جو کہ امریکی جاسوس سیٹلائٹ نے بھانپ لی، اور امریکی صدر بل کلنٹن نے بھارت کو خبردار کیا اور بھارتی وزیر اعظم کو دھمکی دی کہ اگر بھارت نے یہ تجربہ نہ روکا تو اس کے نتائج انتہائی سخت ہوں گے۔ مگر اٹل بہاری واجپئی کے بھارتی وزیر اعظم بنتے ہی پھر سے اس ادھورے منصوبے کو شروع کروا دیا گیا۔ اس بار APJ عبد الکلام کو بھی اس کا اہم حصہ بنایا گیا۔ اب بھارت کے لیے سب سے بڑا چیلنج اس کو خفیہ رکھنا تھا، کیونکہ پوکھران ایک بڑا ریگستان تھا جہاں کوئی بھی ہلچل آرام سے پکڑی جا سکتی تھی، اور بھارت کو سب ممالک کی نظر سے بچ کر یہ تجربہ کرنا تھا۔ اس کے لیے بھارتی فوج کی ایک انجینئر کی یونٹ کا انتخاب کیا گیا، جس کو تجربے کی جگہ اور اس پروگرام کو خفیہ رکھنے کا مشن سونپ دیا گیا۔ بھارتی فوج نے منصوبہ بنایا کہ کھدائی کا کام رات کی تاریکی میں کیا جائے تاکہ سیٹلائٹ اس کو صحیح سے بھانپ نہ سکے۔ اس طرح 1 مئی 1998 کو ان ہتھیاروں کو مکمل طور پر تیار کر کے بھارتی ایئر فورس کے حوالے کیا گیا۔ بھارتی ایئر فورس کے ذریعے ان ایٹم بمز کو جیسلمیر لایا گیا، جہاں سے ان کو ٹرکوں کے ذریعے پوکھران لایا گیا۔ 2 دہائیوں کے بعد پوکھران کے ریتلے میدان ایک بار پھر گرجنے کے لیے تیار تھے۔ یہ تجربات انتہائی خفیہ رکھے گئے تھے اور بھارت نے اپنی فوج، خفیہ ایجنسیوں اور سائنسدانوں کے ذریعے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک کر یہ ایٹمی تجربات کی تیاری مکمل کر لی۔ اور پھر 11 مئی کو 3:45 پر ایک زوردار دھماکہ کیا گیا۔
اس دن بھارت نے نہ صرف ایک بلکہ 3 نیوکلیئر بمز کا کامیاب تجربہ کر ڈالا۔ 11 اور 13 مئی 1998 کو بھارت نے مسلسل 5 جوہری تجربات کیے جنہیں پوکھران 2 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. بھارت اس دن دنیا کا 6واں ملک بن گیا جو کہ اب مکمل طور پر جوہری طاقت تھا۔ عالمی سطح پر ہلچل مچ گئی اور ایک بار پھر سے مغربی ممالک کی طرف سے سخت پابندیاں بھارت پر عائد کر دی گئیں، مگر بھارت جھکا نہیں۔ اس نے اپنی سفارتی چالاکی، معاشی حکمت عملی اور عالمی طاقت کو بہتر بنا کر چند ہی سالوں میں ان پابندیوں کو ہٹا دیا۔ بھارت نے سائنسی ترقی، ٹیکنالوجی اور دفاعی طاقت کو مزید مستحکم کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ وہ کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ابھینندن ہونا چاہیے ویگیانکوں کا، ان انجینئروں کا جنہوں نے پوکھرن میں جو کچھ ہوا اسے سفلتا پوروک کر کے دکھایا۔ آج پوکھران کے وہ دھماکے بھارت کی طاقت اور خود مختاری کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بھارت نے اپنی صلاحیتوں کو منوایا اور دنیا کے نقشے پر ایک مضبوط نیوکلیئر طاقت کے طور پر ابھرا۔ اب بھارت نے تو یہ انتہائی قدم لے لیا تھا اور چائنا کے ساتھ ساتھ اب بھارت بھی ایک ایسا پڑوسی تھا جو جوہری صلاحیت رکھتا تھا۔ اور تو اور بھارت ایک ایسا ملک تھا جس سے پاکستان پہلے سے ہی 3 جنگیں لڑ چکا تھا۔ اب خطرہ یہ تھا کہ بھارت کہیں پاکستان کو اپنے جوہری ہتھیاروں سے دھمکانا نہ شروع کر دے، اور ایسا ہوتا نظر بھی آ رہا تھا۔ یہی لمحہ پاکستان کے لیے بھی ایک بڑا موڑ ثابت ہوا، یعنی یہ لمحہ پاکستان کے لیے گیم چینجر لمحہ تھا۔ بھارت کے ان تجربات کے بعد پاکستان پر بھی دباؤ بڑھا کہ وہ اپنے دفاع کو مضبوط کرے اور بھارت کی طرف سے آتی دھمکیوں کا منہ توڑ جواب دے۔ اور پھر 28 مئی 1998 کا دن آیا جب بلوچستان کے علاقے چاغی کے پہاڑوں میں دھماکوں کی گونج سب نے سنی۔ پاکستان نے بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 6 کامیاب جوہری تجربات کیے اور اپنی جوہری طاقت کا اعلان کر دیا، اور بھارت کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے مطابق پاکستان کے جوہری سائنسدانوں نے سن 1984 میں جوہری بم تیار کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی تھی، اور انہوں نے جنرل ضیاء الحق سے کہا تھا کہ وہ کھلم کھلا پاکستان کی طرف سے جوہری بم کی تیاری کے عزم کا اعلان کریں، لیکن ان کے امریکی نواز وزیر خارجہ اور دوسرے وزیروں نے سخت مخالفت کی، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بھی چپ ہونا پڑا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب برصغیر میں طاقت کا توازن ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ بھارت اور پاکستان 2 ہمسایہ مگر حریف ممالک دونوں جوہری طاقت کے حامل بن چکے تھے۔ جہاں یہ طاقت ایک دوسرے کے لیے خطرہ سمجھی جا رہی تھی، وہیں اس نے خطے میں ایک نیا توازن بھی پیدا کر دیا۔ مگر اس کے بعد بھی کشیدگی کم نہ ہوئی۔ کارگل کی جنگ چھڑ گئی، دونوں ممالک کے درمیان سرحدی جھڑپیں جاری رہیں، اور کئی بار حالات اس نہج پر پہنچے کہ دنیا کو خدشہ ہوا کہ کہیں یہ جوہری طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف نہ استعمال ہو جائیں۔ مگر سفارتی سطح پر بات چیت نے دونوں ممالک کو کئی بار جنگ کے دہانے سے واپس کھینچا۔ سن 2023 میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق انڈیا کے پاس اندازاً 164 جوہری وار ہیڈز تھے۔ اس سال یہ تعداد بڑھ کر 172 ہو چکی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے پاس موجود جوہری وار ہیڈز کی تعداد بنا کسی اضافے کے 170 ہے۔ سیپری کی رپورٹ کے مطابق پاکستان انڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے جوہری ہتھیار تیار کر رہا ہے، جبکہ انڈیا کی توجہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیاروں کی تعیناتی پر مرکوز ہے، ایسے ہتھیار جو چین کو بھی نشانہ بنا سکیں۔ انڈیا اور پاکستان کے پڑوسی اور دنیا کی تیسری بڑی جوہری طاقت چین کے پاس موجود جوہری ہتھیاروں کی تعداد 22% اضافے کے ساتھ 410 وار ہیڈ سے بڑھ کر 500 ہو گئی ہے۔ آج پوکھران اور چاغی کے وہ دھماکے جنوبی ایشیا کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے درج ہو چکے ہیں، جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ سائنسی ترقی اور قومی سلامتی کسی بھی ملک کے لیے سب سے بڑی ترجیح ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ جوہری طاقت کبھی امن کا ضامن بن سکے گی، یا پھر اس خطے میں ہمیشہ جنگ کے بادل منڈلاتے رہیں گے؟ اگر آپ پاکستان کی ایٹمی طاقت بننے کی داستان دیکھنا چاہتے ہیں تو اس لنک پر کلک کیجیے، جبکہ دنیا کی باقی بڑی طاقتوں کے بارے میں آپ ہماری آنے والی ویڈیوز میں جان سکتے ہیں۔